बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी एपिसोड 6। इमादुद्दीन जंगी मंजिल बा मंजिल असरब की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी योरिश की खबर ईसाई और इस्लामी मुल्कों में बरकी पर लगाकर फैल गई थी। ईसाई जो मुसलमानों पर छापे मारते रहते, अब वो मुहतात हो गए थे और मुसलमान जंगी की फतह याबी की दुआ मांगने लगे थे, और बेचारे कर भी क्या सकते थे। उस वक्त के मुसलमान कुछ ऐसे पस्त हिम्मत, बुज़दिल और कमज़ोर तबीयत के हो गए थे कि उनमें कोई उमंग ही पैदा ना हुई थी। ईसाइयों से डरते थे। वो कौम जिससे दुनिया डरती थी और जिसकी हैबत दुनिया के बहादुरों पर छाई हुई थी, वो अपने दुश्मनों से डरने लगे थे और उनसे इस कदर मरूब हो गए थे कि ईसाइयों की सूरतें देखते ही दहल जाते थे। उनकी ये कल्बे माहियत इसलिए हो गई थी कि वो खुदा को भूल गए थे, नमाज ना पढ़ते थे, रोजे ना रखते थे, खुदा का खौफ दिलों में नहीं रहा था, मौत का और दुश्मनों का खौफ पैदा हो गया था। सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए थे। खुदा ने भी उनकी तरफ से निगाह करम फेर ली थी और वो जलील व हकीर होकर रह गए थे। खुदा ने तो साफ फरमा दिया है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जब मुसलमानों ने नाफरमानी की, खुदा को याद करना छोड़ दिया, उसके जिक्र से गाफिल हो गए, तब उन पर मुसीबतों और बलाओं का हजूम हुआ। उस पर ऐसी कौमें मुसल्लत कर दी गई जिन्होंने बेरहमी के साथ उन्हें कत्ल किया। ऐसा इसलिए होता रहा कि खुदा नहीं चाहता था कि मुसलमान उसकी तरफ से गाफिल होकर दोज़ख में जाएं। मुसलमान उसके प्यारे हबीब, पैगंबर, आखिरुज़्ज़मा, फ़ख्र दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। वो उन्हें दुनिया भर में भी सुरखरू और बाइज़्ज़त रखना चाहता है और आखिरत में भी सुरखरू बनाना और जन्नत में दाखिल करना चाहता है। वो मुसलमानों को गफलत से बेदार करने के लिए उन्हें आजमाइश में मुब्तला कर देता है। देखने में आया है और तारीखें इसकी शाहिद है कि जब मुसलमानों पर आफतों और मुसीबतों का नज़ुल हुआ, वो खुदा के सामने झुक गए, उससे आजिज़ी की, गिड़गिड़ाए, अपनी खताओं की माफ़ी चाही। खुदा उन पर मेहरबान हो गया और हर ज़माने में किसी न किसी ऐसे मुजाहिद को पैदा कर दिया जिसने मुसलमानों की कश्ती को ख़तरनाक भंवर से निकाल कर साहिल पर लगा दिया। चुनाचे उस ज़माने के मुसलमान भी खुदा को याद करने लगे। उन्होंने भी अपनी खताओं और गुनाहों की माफ़ी चाही। मस्जिदें नमाजियों से भर गई। पांचों वक्तों की नमाज तो सब पढ़ने लगे, लेकिन बहुत से तहज्जुद गुजार भी हो गए। खुदा की तरफ झुकते ही उनकी तस्कीन हो गई। नमाज ने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। कुरान शरीफ की तिलावत ने उनमें जोश भर दिया। खौफ व हिरास दूर हो गए और उनकी निगाहें जंगी की तरफ लग गई। जंगी असरब की तरफ बढ़ रहे थे। एक रोज तकरीबन 200 मुसलमान जिहाद का शौक दिलों में लेकर उनके लश्कर में आए। उनके आने से जंगी को इसलिए खुशी हुई कि मुसलमानों में जिहाद का जज्बा पैदा हो गया है। उन्होंने उन्हें अपने सामने बुलाया और उनसे पूछा, तुम किस लिए आए हो? उनके अफसर ने जवाब दिया, हम जिहाद करने आए हैं। इमादुद्दीन, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे दिलों में जिहाद का जज्बा पैदा हुआ। हमें अफसोस है कि मुसलमान मुसलमान न रहे, खुदा से दूर, खुदा की तालीम से अलग हो गए। खुदा ने फरमाया है, आपस में मत लड़ो वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज हम आपस में लड़ रहे हैं, खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। नतीजा सामने है, मुसलमानों की हवा उखड़ चुकी है। अगर हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें तो फिर हमारी हवा बन जाए। तुम कहां से आ रहे हो? मर्द मुजाहिद, हम बैतुल मुकद्दस की सरहद के करीब से आए हैं। इमादुद्दीन, कुछ मालूम है ईसाइयों का क्या इरादा है? मर्द मुजाहिद, बाल्डोन जबरदस्त लश्कर लेकर असरब को बचाने के लिए चल पड़ा है। जब हमने उसके टिड्डी दिल लश्कर को देखा तो हमें गैरत आई और हम सब आपकी मदद के लिए चल पड़े। इमादुद्दीन, तुमने खूब किया। तुम्हें बाल्डोन के लश्कर की तादाद का सही अंदाजा नहीं हुआ? मर्द मुजाहिद, मैंने उस लश्कर को कमीनगाह में छुप कर देखा है। मेरे ख्याल में 30,000 से किसी तरह कम नहीं है। इमादुद्दीन जंगी के साथ मुश्किल से 10,000 सिपाह थी। उन्होंने कहा, दुश्मन कुछ ज्यादा नहीं है। अगर खुदा ने हमारी मदद की तो हम इंशाअल्लाह इस लश्कर को तहबाला कर देंगे। इसकी फौज के साजो सामान की क्या कैफियत थी? मर्द मुजाहिद, उसके ज्यादातर सवार बख्तरबंद हैं। उसके सिपाह के पास हथियार पूरे थे। मुजल्ला और मुसफ़्फ़ाहें धूप में चमचमा रहे थे। इमादुद्दीन, क्या उसके साथ मंजनीके भी हैं? मंजनीके एक किस्म की लकड़ी की कली होती है।
وہ بہت لمبی چوڑی اور 2 منزلی ہوتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے وزنی پتھر پھینکے جاتے تھے اور انہیں آگے بڑھا کر ان کے سائے میں فوجی دستے بڑھ کر قلعے تک پہنچ جاتے تھے۔ بعض منجنیقیں اتنی بھاری، اتنی لمبی چوڑی اور اتنی اونچی ہوتی تھی کہ 500 سپاہی انہیں پیچھے کی طرف دھکیلتے تھے اور 200 آدمی اس کے اندر بیٹھ جاتے تھے۔ دور سے دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے 24 قلعے آ رہے ہیں۔ منجنیقیں پہیوں پر چلتی تھی۔ مرد مجاہد: جی ہاں، چند منجنیقیں بھی ہیں۔ عماد الدین: تمہیں یا تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو ہتھیاروں کی ضرورت تو نہیں ہے؟ مرد مجاہد: ضرورت تو ہے، لیکن اگر خدا نے چاہا تو پورے کر لیں گے۔ عماد الدین: کس طرح پورے کر لو گے؟ مرد مجاہد: جس روز دشمنوں سے مقابلہ ہو گیا اسی روز ان سے چھین کر پورے کر لیں گے۔ عماد الدین: ہر مسلمان کا یہی اعتماد ہونا چاہیے۔ زنگی نے اسی وقت احکام جاری کر دیے کہ نئے آنے والے مجاہدین کو خیمے دیے جائیں اور وہی رسد دی جایا کرے جو سب سپاہیوں کو ملتی ہے۔ اسی روز رات کو عماد الدین زنگی نے تمام چھوٹے بڑے افسروں کو جمع کر کے مجلس شورا منعقد کی۔ انہوں نے کہا: دلیران اسلام، آج جو مسلمان مجاہدین آئے ہیں ان سے معلوم ہوا ہے کہ بالڈون ثانی 30,000 سپاہ لے کر اسرب کو بچانے کے لیے آ رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اسرب میں بھی عیسائی لشکر موجود ہے، اس کی تعداد بھی 15,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اگر یہ دونوں لشکر مل گئے تو زیادہ مشکل کا سامنا ہوگا، اس لیے مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے چھوٹے کماندار حشام مشورہ دے۔ حشام نے کھڑے ہو کر عرض کیا: اعلیٰ حضرت، ابھی میری سمجھ اس قدر کہاں ہے کہ میں ایسے اہم معاملات میں مشورہ دے سکوں۔ عماد الدین: ہم اس عمر میں مشورہ دیا کرتے تھے، تم سوچنے سمجھنے کی کوشش کرو، تم پر ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ دیکھو، ایک طرف قلعہ ہے، دوسری طرف دشمن آ رہا ہے، پہلے ہمیں قلعے پر حملہ کرنا چاہیے یا دشمن پر؟ حشام: یا امیر، اگر ہم قلعے پر حملہ کریں تو دشمن وہاں پہنچ جائے گا، اسی لیے میری رائے میں پہلے دشمن پر حملہ کرنا چاہیے۔ عماد الدین: کمال! اور دوسرے افسر اس مشورے کو سن کر پھڑک گئے، سب نے ان کی رائے کی تعریف کی۔ عماد الدین نے کہا: شاباش کمسن مجاہد، بہت صحیح مشورہ دیا تم نے۔ انہوں نے تمام افسروں سے مخاطب ہو کر دریافت کیا: اس مشورے کے علاوہ کسی صاحب کی کوئی اور رائے بھی ہے؟ سب نے عرض کیا: حشام نے صحیح مشورہ دیا ہے۔ چنانچہ یہی طے ہو گیا کہ پہلے بالڈون کا مقابلہ کیا جائے، دوسرے روز لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسلامی لشکر بلا کسی خوف اور جھجک کے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ دشمنوں کی بے پناہ فوجیں ان کی طرف بڑھی چلی آ رہی ہیں، لیکن انہیں مطلق بھی ہراس نہیں تھا، بلکہ ان کی خواہش تھی کہ جلدی مقابلہ ہو جائے اور وہ اپنے دلوں کے حوصلے نکالیں۔ ابھی انہوں نے 2-3 ہی منزلیں طے کی تھی کہ انہیں اطلاعیں ملنی شروع ہوئی کہ دشمن کی فوجیں آندھی اور طوفان کی طرح بڑھی چلی آ رہی ہیں۔ 10,000 لشکر تو صرف ہراول دستے میں ہے۔ مسلمانوں نے اب بھی اپنی قلت اور دشمنوں کی کثرت کا خیال نہیں کیا۔ ایک روز انہیں اطلاع ملی کہ عیسائیوں کا ٹڈی دل لشکر بہت قریب آ گیا ہے، عجب نہیں کہ کل یا زیادہ سے زیادہ پرسوں سامنے ہی آ جائے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بالڈون اپنے مملوکہ علاقے سے بھی مجاہدوں کو جمع کر کے ساتھ لیتا چلا آ رہا ہے، اس سے اس کی جمعیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ مسلمانوں نے اس خبر کو سن کر صرف اتنا کہا: ہمارا مددگار خدا ہے، ہم نے اپنی جانیں خدا کے نام پر ہبہ کر دی ہے، خدا کو اختیار ہے، جب چاہے لے لے۔ آخر خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ایک دن موت بھی آئے گی، اگر جہاد میں موت آ جائے تو اس سے زیادہ خوش بختی کی کیا بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہو گئے تھے، خدا کے سامنے جھک گئے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ خدا ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ خدا کے بھروسے پر وہ بڑے سے بڑے لشکر سے ٹکر لینے کو تیار ہو گئے تھے۔ دوسرے روز جبکہ مسلمان ایک وسیع میدان میں فروکش تھے، عیسائیوں کا ہراول دستہ وہاں آ پہنچا۔ عماد الدین زنگی نے لشکر کو ترتیب اور قاعدے میں پھیلا رکھا تھا۔ اگرچہ لشکر فروکش تھا مگر اس کے یمین و نسیار ہراول اور قلب قائم تھے۔ اسی ترتیب سے تھوڑا لشکر بھی زیادہ معلوم ہو رہا تھا۔ عیسائیوں کے ہراول دستے میں 10,000 سوار تھے، عماد الدین زنگی کے ساتھ کل 10,000 ہی لشکر تھا، لیکن اس کا پھیلاؤ دیکھ کر عیسائیوں نے غلط اندازہ کیا، وہ 20,000 کے قریب سمجھے۔ اپنے خیال میں اتنا بھاری لشکر دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ کہیں مسلمان ان پر فوراً ہی حملہ نہ کر دے یا شب خون نہ مارے، اس لیے وہ نہایت ہوشیار رہے۔ ڈرتے ڈرتے خیمہ زن ہوئے اور فوراً چند سواروں کو بالڈون کے پاس مدد لانے کے لیے بھیجا۔ عماد الدین نے اس روز یہ دیکھا کہ عیسائی کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی۔ اگر وہ اسی وقت حملہ کر دیتے تو بالڈون کے ہراول کو یقیناً شکست ہو جاتی، مگر انہوں نے عیسائیوں کو موقع دیا کہ وہ اول میدان جنگ میں آئے، مگر انہیں یہ حوصلہ نہیں ہوا۔ وہ مدد کا انتظار کر رہے تھے اور کچھ فکر مند اور بے چین معلوم ہوتے تھے۔
رات کو دونوں فریقوں نے اپنے اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے گشت کرنے والے دستے مقرر کر دیے۔ یہ دستے رات بھر لشکروں کے گرد پھرتے رہے۔ جب صبح آثار ظاہر ہوئے تو اسلامی لشکر میں کئی آدمیوں نے مل کر اذان دی۔ اذان سنتے ہی مسلمان اٹھ اٹھ کر ضروریات سے فراغت پا کر وضو کرنے لگے۔ وضو کر کے انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور نہایت خلوص اور عاجزی سے فتح یابی کی دعا مانگی۔ ابھی مسلمان نماز سے فارغ ہی ہو رہے تھے کہ عیسائی لشکر مسلح ہو کر میدان میں آنے لگا۔ رات کو عیسائیوں کو مدد پہنچ گئی تھی۔ بالڈون ثانی کا داماد فلک 10,000 فوج لے کر آ گیا تھا۔ اس نے صبح ہوتے ہی اپنے تمام لشکر کو میدان میں لا اتارا۔ اس نے اسلامی لشکر کو دیکھا تھا۔ اسے وہ اپنی جمعیت کے سامنے تھوڑا نظر آیا۔ اسے طمع ہوئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ بالڈون کے آنے سے پہلے اسے شکست دے دے تاکہ ناموری اور شہرت حاصل ہو جائے اور بادشاہ کی نظروں پر چڑھ جائے۔ بالڈون ثانی کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اس قدر گھر کر لے جس سے بادشاہ کے مرنے پر وہ بادشاہ بن سکے۔ عماد الدین زنگی نے جب عیسائیوں کو میدان میں نکل کر صف بستہ ہوتے دیکھا تو انہوں نے بھی لشکر کو میدان میں پہنچ کر صفیں قائم کرنے کا حکم دیا۔ مجاہدین اسلام جو لڑنے کے لیے بےتاب تھے میدان میں پہنچ گئے۔ زنگی نے لشکر اس طرح ترتیب دیا کہ میمنہ، میسرہ، ہراول، قلب اور ساقہ سب قاعدے میں ہو گئے۔ قلب کے دونوں بازوؤں پر میمنہ اور میسرہ کو ہلالی صورت میں دور تک پھیلا دیا اور ہراول کو ستارے کی صورت میں جما دیا۔ ساقہ ایک لمبی لائن میں پھیل گیا۔ اس ترتیب سے لشکر اصل سے دگنا معلوم ہونے لگا۔ زنگی نے لشکر کے ہر حصے میں یعنی میمنہ میں، میسرہ میں، ہراول میں اور قلب میں کئی صفیں قائم کی اور انہیں ہدایت کر دی کہ پہلے اگلی صف دشمن سے بھیڑے اور پھر دوسری، اس کے بعد تیسری۔ ابھی زنگی اپنے افسروں کو ہدایتیں دے رہے تھے کہ عیسائی لشکر طبل جنگ بجاتا ہوا بڑھا۔ اسلامی سردار بھی جھپٹ جھپٹ کر اپنے اپنے دستے میں پہنچ گئے۔ عیسائیوں نے ہراول، میمنہ، میسرہ اور قلب قائم کیے تھے اور ان کے لشکر کا ہر حصہ بڑا چلا آ رہا تھا۔ طبل جنگ زور زور سے بج رہا تھا اور جب ان کا لشکر مسلمانوں کے قریب آ گیا تو عیسائیوں نے شور و غل کرنا شروع کیا۔ مسلمان خاموش کھڑے دیکھتے رہے۔ عیسائیوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ مسلمان کم ہیں۔ ان کے حوصلے اس لیے بڑے ہوئے تھے کہ ایک تو وہ خود زیادہ تھے، دوسرے بالڈون ان کے پیچھے بے شمار لشکر لیے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ وہ شور و غل کر کے مسلمانوں کو مرعوب کرنا چاہتے تھے۔ مسلمان ان کی یلغار کو دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموش کھڑے تھے۔ آفتاب طلوع ہو چکا تھا۔ دھوپ میدان میں پھیل گئی تھی۔ سفید دھوپ میں مسلمانوں کے سفید کپڑے اور ہتھیار چمک رہے تھے اور عیسائیوں کی زریں اور خود اور ہتھیار چمک رہے تھے۔ عیسائی ایک تیر کے فاصلے پر آ کر رک گئے۔ وہ غیظ بھری نظروں سے مسلمانوں کو دیکھنے لگے۔ مسلمان بھی ان کی حرکتوں کو دیکھ رہے تھے۔ فلک قلب میں تھا، چاندی کی زرہ بختر پہنے تھا، تاج اوڑے تھا۔ اس کے قریب ایک بڑا جھنڈا لہرا رہا تھا جس پر صلیب بنی ہوئی تھی۔ فلک کے قریب کئی افسر کھڑے تھے۔ میمنہ اور میسرہ کے عیسائی بھی قلب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ گویا فلک کی طرف نگاہیں جمائے تھے جیسے حکم کا انتظار کر رہے ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں فلک نے کچھ اشارہ کیا۔ سب سے پہلے قلب کے عیسائیوں نے کمانیں شانوں پر سے جلدی جلدی اتاری، ان میں تیر رکھے، چلے کھینچے اور تیر چھوڑے۔ تیر سنسناتے ہوئے مسلمانوں کی طرف لپکے۔ مسلمانوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے ڈالیں اس طرح آگے بڑھا دی جس سے وہ خود اور ان کے گھوڑوں کے سر ان کے پیچھے آ گئے۔ کچھ تیر تو راستے ہی میں گر پڑے، کچھ ڈھالوں سے آ کر ٹکرائے اور کچھ گھوڑوں کے پیروں اور سیڑھوں میں آ کر لگے۔ جن گھوڑوں کے تیر لگے وہ اچھلنے کودنے لگے۔ مسلمانوں نے بڑی مشکل سے انہیں قابو میں کیا۔ ابھی وہ گھوڑوں کو سنبھال ہی رہے تھے کہ عیسائیوں نے تیروں کی دوسری باڑ ماری۔ عماد الدین زنگی نے ابھی مسلمانوں کو تیر مارنے کی اجازت دی۔ مسلمان اس اجازت کے منتظر ہی تھے۔ انہوں نے حیرت انگیز پھرتی سے کمانیں شانوں سے اتاری، ترکش میں سے تیر نکالے اور کمانوں میں رکھ کر چلے کھینچے اور پوری قوت سے اس طرح تیر چھوڑے کہ سب تیر برابر چلے، گویا سارے تیر ایک ہی کمان سے نکلے ہوں۔ عیسائیوں نے بھی ڈھالوں پر تیروں کو روکا، لیکن چونکہ وہ ایک ساتھ آ رہے تھے اس لیے وہ سب تیروں کو نہ روک سکے۔ کچھ تیر تو ڈھالوں پر رکھے، کچھ گھوڑوں کے ترازو ہو گئے اور کچھ سپاہیوں کے جسموں میں پیوست ہو گئے۔ ادھر تو گھوڑے الف ہونے لگے، ادھر مجروح سپاہی چلانے لگے۔ بعض گھوڑوں نے اپنے سواروں کو پھینک دیا اور وہ گھبرا کر اس طرح بھاگے جیسے تمام تیر ان کے ہی مارے جانے والے ہوں۔ پہلی باڑ کے بعد فوراً مسلمانوں نے دوسری باڑ ماری۔ ان تیروں نے بھی عیسائیوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ وہ بھنا گئے۔ فلک نے انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی طرف گھوڑے ڈال دیے۔ مسلمانوں نے تیسری باڑ تیروں کی اور ماری۔ تیروں نے بہت سے سپاہیوں کو بیندھ ڈالا۔ وہ گھوڑوں سے اچھل کر گرے اور دوسرے گھوڑوں نے انہیں کچل ڈالا۔ کچھ گھوڑے زخمی ہو گئے، انہوں نے اپنے سواروں کو پھینک دیا اور وہ بھی پامال ہو گئے۔ غرض اسی طرح عیسائیوں کی پہلی صف میں سے بہت سے سپاہی مارے گئے۔ عیسائی سوار جوش اور غصے میں بپھرے ہوئے دوڑتے رہے۔ جب وہ قریب پہنچ گئے تو مسلمانوں نے بھی کمانیں شانوں پر ڈال لی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔
مسلمان عیسائیوں کو دوڑ کر آتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کے حملے کا رخ قلب کی طرف تھا۔ قلب کے مسلمانوں نے نیزے سنبھال لیے تھے۔ عماد الدین زنگی قلب میں موجود تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ مسلمان ہوشیار ہو گئے۔ جب عیسائی اور قریب آئے تو انہوں نے دوسرا نعرہ لگایا۔ مسلمانوں نے نیزے تان لیے۔ دھوپ میں نیزوں کی انیاں جگمگانے لگی، اور جب عیسائی بہت ہی قریب آ گئے تب زنگی نے تیسرا نعرہ لگایا۔ تمام مسلمانوں نے مل کر اللہ اکبر کا پرشور نعرہ بلند کیا۔ اس پرہیبت نعرے سے میدان گونج گیا۔ اب مسلمان بھی عیسائیوں کی طرف دوڑے۔ عیسائی بھی نیزے تانے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ادھر سے مسلمان جھپٹے، دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر نیزوں سے حملے کیے۔ بعض نیزوں کی انیاں آپس میں ٹکرا گئی، بعض نیزیں فریقین کے گھوڑوں کے لگے، گھوڑے الف ہو گئے۔ بعض اس قدر بھڑکے کہ انہوں نے اپنے سواروں کو پھینک دیا اور بے لگام ہو کر بھاگ نکلے۔ بعض نیزیں ڈھالوں سے ٹکرا گئے اور کچھ نیزوں نے فریقین کے سپاہیوں کو زخمی بھی کیا۔ اس پہلی ہی ٹکر نے دونوں فریقین کی پہلی صفیں توڑ دی۔ ایک فریق کے صف کے آدمی دوسرے فریق کے صف میں گھس گئے۔ عیسائیوں نے نیزوں پر نیزے چلائے۔ مسلمانوں نے بھی جوش میں آ کر بڑی قوت اور پھرتی سے نیزہ زنی شروع کر دی۔ نیزوں کی سفید انیاں خون میں رنگ کر سرخ ہو گئی۔ یہ لڑنے والے جوں جوں خون کو دیکھتے تھے ان کی خون ریزی کی ہوس اور بڑھتی جاتی تھی۔ دونوں فریق پھرتی سے نیزے چلا رہے تھے۔ جو لوگ ذرا بھی غفلت کرتے تھے وہ زخمی یا قتل ہو جاتے تھے۔ جن لوگوں کے معمولی زخم لگتا تھا وہ تو پھر لڑائی میں مشغول ہو جاتے تھے، اور جو شدید طور پر مجروح ہو جاتے تھے وہ تلملانے اور آہوزاری کرنے لگتے تھے، اور جو قتل ہو جاتے تھے وہ گر پڑتے تھے۔ جو لوگ گھوڑوں سے گر جاتے تھے انہیں گھوڑے روند ڈالتے تھے۔ اگرچہ جنگ شروع ہو گئی تھی لیکن ابھی اس کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں ہوا تھا، ایک محدود حلقے میں ہو رہی تھی، گویا جنگ کی آگ سلگنے لگی تھی، مگر ابھی شعلے نہیں بھڑکے تھے۔ البتہ سپاہیوں میں جوش بڑھتا جاتا تھا اور جنگ کا حلقہ بھی پھیلنے لگا تھا۔ اس وقت عیسائیوں کی میمنہ اور میسرہ دونوں بازو کو حرکت ہوئی اور وہ مسلمانوں کے میسرہ اور میمنہ کی طرف بڑھنے لگے۔ مسلمان بھی ہوشیار ہو گئے۔ فریقین کے دونوں بازو اپنے اپنے قلب سے ایک ایک میل سے بھی زیادہ فاصلے پر تھے۔ دونوں قلب ہلال کی صورت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ عماد الدین زنگی قلب کے پیچھے حصے میں اسلامی علم کے نیچے کھڑے تھے۔ انہوں نے قاصد کو میمنہ اور میسرہ کو حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ ان قاصدوں کے پہنچتے ہی دونوں بازوؤں کے مسلمان کشادہ ہو کر عیسائیوں کی طرف بڑھے۔ انہوں نے تلواریں میانوں سے کھینچ لی، عیسائیوں نے بھی تلواریں سونت لی۔ دونوں فریق جوش میں بھرے ہوئے غضبناک نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بڑھ رہے تھے۔ دونوں اس فکر میں تھے کہ تصادم ہوتے ہی دلوں کے ولولے اور حوصلے نکالیں۔ عیسائی ہر محاذ پر مسلمانوں سے بہت زیادہ تھے، اسی لیے وہ بڑی تیزی سے مسلمانوں کو قتل کر ڈالنے اور مٹانے کے لیے بڑھ رہے تھے۔ مسلمانوں کو یہ غصہ تھا کہ عیسائیوں نے بلا وجہ امن و امان کو برباد کر دیا تھا، اسلامی بستیوں پر حملے کر کے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا تھا، مردوں کے علاوہ معصوم بچوں کو ذبح کیا تھا، عورتوں کو بے حرمت اور قتل کیا تھا۔ ان کے دلوں میں انتقام کی آگ دہک رہی تھی، جوش انتقام سے خون کھول رہا تھا۔ وہ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے عیسائیوں کی طرف اس طرح جھپٹ رہے تھے جس طرح شکرے یا باز چڑیوں پر جھپٹتے ہیں۔ آخر دونوں فریق کے میمنہ اور میسرہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، تلواریں بلند ہو گئی۔ عیسائیوں نے شور کر کے اور مسلمانوں نے اللہ اکبر کا پرزور نعرے لگا کر حملے شروع کر دیے۔ چونکہ فریقین جوش میں بھرے ہوئے تھے اس لیے گھمسان کی جنگ ہونے لگی، تلواروں پر تلواریں پڑنے لگی، سیاہ ڈھالیں اٹھنے، انسانی اعضاء کٹ کر گرنے لگے، خون کے چھینٹے اٹھنے لگے، آہ و فریاد کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ فریقین ایک دوسرے سے گتھ گئے۔ عماد الدین زنگی ہر طرف نظریں اٹھائے دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی جمعیت کم ہے، عیسائی بہت زیادہ ہے۔ مسلمان جوش میں آ کر اپنے سے دگنے دشمنوں سے ٹکرا گئے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بالڈون ثانی بے شمار لشکر لیے چلا آ رہا ہے، عیسائیوں کو کمک کا انتظار ہے، اور اس آنے والے لشکر ہی کے بھروسے پر وہ جوش و خروش اور جرت و ہمت سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے ہر طرف قاصد دوڑا دیے کہ حملے میں سختی کی جائے۔ افسروں نے یہ حکم سپاہیوں تک پہنچا دیا۔ مسلمانوں نے جوش میں آ کر یلغار کی، انہوں نے پھرتی سے حملے شروع کر دیے، بڑھ بڑھ کر تلواریں مارنے لگے۔ انہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، خون کے پرنالے بہا دیے، لیکن عیسائی بھی کچھ موم کے بنے ہوئے نہ تھے۔ انہوں نے بھی سختی سے حملے کر کے مسلمانوں کو قتل و زخمی کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان کئی صفوں کو توڑ کر گھستے چلے گئے۔ عیسائیوں نے انہیں روکنے کے لیے جانیں لڑا دی مگر ان کی یلغار کو روک نہ سکے۔ جنگ کی آگ بھڑک اٹھی، تمام میمنہ و میسرہ اور سارا قلب اس آگ سے شعلہ بار ہو گیا۔ عماد الدین زنگی اب بھی دیکھ رہے تھے، جوش اور غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہوتا جاتا تھا۔ وہ سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آواز آئی، اجازت دیجیے اعلیٰ حضرت۔ عماد الدین زنگی نے دیکھا حشام ان سے حملے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، شیر دل بچے، تیری رگ حمیت بھی جوش میں آ گئی، اچھا خدا کو سونپا جاؤ
اور اپنے دل کے ولولے نکالو۔ ہشام خوش ہو کر بولے۔ انہوں نے اپنے ماتحت سواروں سے کہا، اجازت مل گئی، بڑھو اور حملہ کرو۔ سوار دوڑے، ہشام ان کے ساتھ چلے۔ وہ عیسائی صف میں گھستے ہی تلواروں سے حملہ کرنے لگے۔ ہشام سمجھتے تھے کہ لڑائی بھی ایسی ہی آسان ہے جیسے فنون جنگ کی تعلیم حاصل کرنا، مگر جب انہوں نے بڑھ کر ایک عیسائی پر حملہ کیا اور اس نے ڈھال پر ان کا وار روک کر خود بھی حملہ کیا، تب وہ سمجھے لڑنا بہت مشکل ہے۔ خیریت یہ ہوئی کہ ان کے دستے کے ایک سوار نے عیسائی کی تلوار کو اپنی ڈھال پر لیا اور خود پھرتی سے حملہ کر کے اسے عیسائی کو قتل کر ڈالا۔ اب کئی سوار ہشام کے پیچھے اور دائیں بائیں ان کی حفاظت کے لیے ہو گئے۔ جس طرف ہشام حملہ کرتے تھے اسی طرف وہ جھک جاتے تھے، جس طرف وہ جھکتے ایک دو عیسائی کو ضرور مار ڈالتے تھے۔ مسلمانوں نے ہشام کو بڑھتے اور حملہ کرتے دیکھ لیا۔ ان کا جوش ہیجان میں آ گیا۔ انہوں نے بڑی سختی اور قوت سے حملے شروع کر دیے، جھپٹ کر وار کرتے اور عیسائیوں کو قتل و زخمی کرنے لگے۔ ہر محاذ پر ان کے حملے سخت ہو گئے۔ وہ عیسائیوں کی صفوں میں گھس گئے اور جس صف میں گھسے اسے زیر و زبر کر ڈالا۔ عیسائی بھی پورے جوش اور پوری قوت سے لڑ رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کے سیلاب کو روک رہے تھے اور اس جد و جہد میں قتل بھی ہو رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو بھی شہید کر رہے تھے۔ خون کے فوارے ابل رہے تھے، خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ مسلمان عیسائیوں کو خون میں غوطہ دینے لگے تھے۔ جنگ کا زور بڑھتا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کی تمام صفیں توڑ دی تھی، اور چونکہ وہ عیسائی صفوں میں گھس گئے تھے اس لیے خود ان کی صفیں بھی باقی نہیں رہی تھی۔ اب یہ صورت ہو گئی تھی کہ مسلمان عیسائیوں میں اور عیسائی مسلمانوں میں گھسے لڑ رہے تھے۔ تلواریں اس پھرتی سے اٹھ اور جھک رہی تھی کہ دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ لوگ لڑ نہیں رہے بلکہ تلواریں اٹھائے کھڑے ہیں۔ کمال اپنا رسالہ لیے بڑی سختی سے لڑ رہے تھے۔ وہ عیسائیوں کو مارتے کاٹتے فلک تک پہنچ گئے اور انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ فلک بھی مقابلے میں آ گیا۔ اس نے ان کا وار روک کر خود بھی حملہ کیا۔ کمال نے بڑی پھرتی سے اس کا وار ڈھال پر لیا اور اس پر دوسرا وار کیا۔ ان کی تلواروں نے فلک کی ڈھال پھاڑ ڈالی۔ فلک سہم گیا۔ وہ جلدی سے گھوڑا لوٹا کر بھاگا۔ کئی عیسائی کمال کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے ان میں سے 2 عیسائیوں کو مار ڈالا، باقی بھاگ نکلے۔ اس وقت نہایت سخت شور ہوا۔ شور ہوتے ہی عیسائیوں کو جنبش ہوئی اور وہ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں نے ہر طرف سے ان پر حلہ بول دیا۔ وہ ہزیمت اٹھا کر پسپا ہو گئے۔ جس وقت عیسائی پسپا ہوئے ہیں اس وقت 6 گھڑی دن باقی رہ گیا تھا۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کا تعاقب کر کے انہیں قتل اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ ہشام اور ان کا رسالہ بھی عیسائیوں کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ہشام بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے ایک بڑے گرانڈیل عیسائی کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے دوڑے۔ کئی سوار ان کے ساتھ چلے۔ ہشام نے اس کا نیزہ مارا۔ عیسائی ذرہ پہنے تھا، نیزہ ذرہ میں لگ کر واپس ہوا، مگر سوار کو اس سے کچھ ایسا جھٹکا لگا کہ وہ اوندے منہ گھوڑے سے گرا۔ ہشام کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے کود کر اسے گرفتار کر لیا اور ہشام نے اس کے گھوڑے کی بھاگ پکڑ لی۔ یہ عیسائی ایک بڑا افسر تھا۔ مسلمانوں نے دن چھپے تک عیسائیوں کا تعاقب کیا، انہیں ان کے کیمپ میں دھکیل دیا۔ جب دن چھپنے لگا تب وہ گروہ در گروہ واپس ہوئے۔ انہوں نے واپسی میں بہت سے وہ گھوڑے بھی پکڑ لیے جو عیسائیوں کے تھے اور جن کے سوار میدان جنگ میں مارے گئے تھے۔ اپنے کیمپ میں واپس آ کر سب سے پہلے مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ چونکہ ان کی ظہر اور عصر کی نمازیں قضا ہو گئی تھی اس لیے قضا نماز بھی ادا کی۔ نماز پڑھ کر عماد الدین زنگی نے ان مجاہدوں کو جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا مسلمانوں کی لاشیں جمع کر کے نماز پڑھ کر دفن کر دینے کی ہدایت کی۔ وہ اپنے کام پر روانہ ہو گئے۔ جو طبیب و جراح لشکر کے ساتھ آئے تھے وہ دن بھر زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے رہے تھے۔ جو مسلمان شدید زخمی ہو جاتے تھے انہیں لوگ پیچھے ہٹا کر کیمپ میں پہنچا جاتے تھے، مگر کچھ زخمی لوگ ابھی باقی رہ گئے تھے اور ان کی مرہم پٹی کی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ کھانا پکانے میں مشغول ہو گئے تھے۔ چونکہ یہ لوگ دن بھر لڑتے رہے تھے اس لیے صبح سے بھوکے تھے، مگر انہوں نے سب سے پہلے زخمیوں کے لیے کھانا تیار کر کے انہیں کھلایا اور پھر اپنے اور دوسروں کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ عماد الدین زنگی نے قیدیوں کا معائنہ شروع کیا۔ اس وقت اسلامی کیمپ میں خاصی روشنی ہو گئی تھی، خصوصاً شاہی خیموں کے سامنے بہت کافی روشنی ہو رہی تھی۔ قیدیوں میں عام سپاہی بھی تھے اور افسر بھی تھے۔ ان میں وہ افسر بھی تھا جس کے ہشام نے نیزہ مارا تھا۔ وہ کوئی بطریق تھا، بڑا بہادر، معزز اور جنگجو تھا۔ عماد الدین زنگی نے دریافت کیا، انہیں کس نے گرفتار کیا ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا، یا امیر اسے چھوٹے کماندار نے گرفتار کیا ہے۔ عماد الدین زنگی کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا، کیا ہشام نے؟ وہی شخص، جی ہاں امیر۔ عماد الدین زنگی خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا، کہاں ہے چھوٹے کماندار؟ انہیں بلاؤ۔ فوراً کئی سوار دوڑے گئے اور ہشام کو بلا لائے۔ انہوں نے زنگی کو سلام کیا۔ زنگی نے ان سے پوچھا، کیا آرام کر رہے تھے کمسن مجاہد؟ ہشام نے جواب دیا، نہیں یا امیر، میرے دستے کے جو لوگ زخمی ہو گئے ہیں میں ان کی عیادت کر رہا تھا۔ عماد الدین، شاباش، کیا تم تھکے نہیں؟
حشام: جب امیر ہی نہیں تھکے تو میں کیسے تھک جاتا؟ عماد الدین: زندہ باش۔ بطریق کی طرف اشارہ کر کے عماد الدین نے ان سے دریافت کیا: کیا اسے تم نے گرفتار کیا ہے؟ حشام نے اسے غور سے دیکھا: جی نہیں اعلیٰ حضرت، اسے میں نے گرفتار نہیں کیا، البتہ میں نے اس کے نیزہ مارا تھا، یہ گر پڑا تھا، اسے میرے ہمراہیوں میں سے ایک جانباز نے گرفتار کر لیا۔ عماد الدین: تم واقعی مجاہد ہو، اگرچہ تم نے اسے گرفتار نہیں کیا ہے مگر تمہاری ضرب کاری نے اسے گرایا اور تمہارے ہمراہی نے اسے گرفتار کر لیا، اس کے گرفتار کرنے والے تم ہی کہلائے جا سکتے ہو۔ ہم تم سے بہت خوش ہوئے، تم کو 5 صدی عہدہ دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی جاگیر بھی عطا کی جاتی ہے، تھوڑی دیر میں قلت تمہارے پاس پہنچ جائے گی اور اس بطریق کا سب سامان تمہارا۔ حشام نے زنگی کا شکریہ ادا کیا۔ عماد الدین زنگی نے حکم دیا: حشام کا خیمہ ہمارے خیموں کے پاس کھڑا کر دیا جائے۔ اگر ہم نے اس عمر میں تبریہ کے قلعے پر نیزہ گاڑا تھا تو حشام نے بیت المقدس کے بطریق کو گرفتار کیا ہے، ان کا یہ کارنامہ کچھ کم نہیں ہے۔ اب تک حشام ایک معمولی خیمے میں رہتے تھے، یہ خیمہ انہیں کمال نے دیا تھا، اس کا ساز و سامان بھی معمولی تھا۔ خلاصیوں نے حکم ہوتے ہی ان کے لیے ایک شاندار خیمہ شاہی احاطے میں کھڑا کر دیا اور اسے اس خیمے کی شان کے مطابق راستہ بھی کر دیا۔ خلاصیوں کے افسر نے آ کر عماد الدین سے عرض کیا: قمصین مجاہد کے لیے خیمہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ عماد الدین: اور ایک افسر کی شان کے مطابق اس خیمے کے متعلق دوسری ضروری بھی مہیا کر دی گئی ہیں۔ افسروں کے خیموں کے ساتھ کئی خیمے اور بھی ہوتے تھے۔ جس خیمے میں وہ رہتے تھے اس کے 2 حصے ہوتے تھے، ایک حصے میں پہننے کے کپڑے ہتھیار اور دوسرا سامان ہوتا تھا اور ایک حصے میں سونے وغیرہ کے لیے جگہ ہوتی تھی۔ ایک چھوٹا خیمہ نشست و برخاست کے لیے ہوتا تھا، ایک باورچی خانہ، ایک غسل خانہ، ایک جائے اجابت اور ایک استبل۔ خلاصیوں کے افسر نے صرف ایک ہی خیمہ کھڑا کیا تھا۔ اس نے عرض کیا: امیر، ابھی اور خیمے نصب نہیں کیے گئے۔ عماد الدین: فوراً جاؤ اور تمام خیمے نصب کر دو۔ افسر خلاصیان چلے گئے۔ عماد الدین نے حشام سے کہا: قرۃ العین، تم اپنا سامان اٹھا لاؤ۔ حشام نے زنگی کو سلام کیا اور روانہ ہوئے اور اپنا سب سامان سپاہیوں کے سروں پر لاد کر لے آئے۔ اب تک وہ رسالہ خاص کے 250 سواروں پر افسر تھے، مگر اب ان کا عہدہ 5 صدی ہو گیا تھا۔ جن سواروں پر وہ افسر تھے اب وہ ان کے تحت سے نکل گئے تھے۔ ان سواروں کو ان سے بڑی محبت تھی، انہیں ان سے جدا ہونے کا بڑا ملال تھا۔ بعض سواروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن چونکہ حشام کو ترقی ملی تھی اس لیے وہ خوش تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے انہیں مبارکباد دی۔ حشام کو بھی ان سے بڑی انسیت ہو گئی تھی، انہیں بھی ان کی جدائی کا ملال ہوا۔ وہ اپنے خیمے میں آ گئے۔ سپاہیوں نے ان کا سامان خیمے کے پچھلے حصے میں قرینے سے سجا دیا اور اگلے حصے میں ان کا بستر لگا دیا۔ ان کے ساتھ 5 غلام بھی تھے، یہ غلام کمال نے انہیں دیے تھے، وہ بھی وہیں آ گئے اور انہیں کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ حشام بھی صبح سے بھوکے تھے، تمام دن میدان جنگ میں رہے تھے۔ اتنی عمر کے بچے دن میں کئی مرتبہ کھاتے ہیں، انہوں نے اس روز کچھ بھی نہ کھایا تھا، لیکن وہ اس قدر مجاہدانہ زندگی کے عادی ہو گئے تھے کہ انہوں نے کھانا جلدی تیار کرنے کی ہدایت نہیں کی، نہ غلاموں سے یہی پوچھا کہ انہوں نے دن ہی میں کھانا کیوں نہیں تیار کر لیا تھا۔ وہ تھک گئے تھے اس لیے بستر پر پڑ گئے۔ تھوڑی دیر میں عشاء کی اذان ہوئی اور وہ نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب نماز پڑھ کر واپس آئے تو شاہی خدام خلت لے کر آ گئے تھے۔ انہوں نے خیمے سے کئی قدم چل کر خلت کا استقبال کیا، اس کے ساتھ واپس خیمے میں آئے اور خلت کو سر پر رکھا، پھر اسے بوسہ دیا اور کہا: یا اللہ، اعلیٰ حضرت کو ان کے ارادوں میں کامیابی عطا فرما اور وہ مجھ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ انہوں نے خلت رکھا دیا۔ اسی وقت چند بڑے افسر انہیں مبارکباد دینے آئے، انہوں نے افسروں کا شکریہ ادا کیا۔ افسر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کمال آئے، انہوں نے حشام کو سینے سے لگا کر کہا: خدا تمہاری عمر دراز کرے، تم صاحب اقبال ہو اور ہمیشہ ترقی کرتے رہو۔ حشام نے کہا: ابا جان، یہ سب کچھ آپ ہی کے طفیل سے ہے، اگر آپ مجھے پناہ نہ دیتے تو نامعلوم میرا کیا حشر ہوتا۔ کمال: اس بات کا ذکر نہ کیا کرو بیٹا۔ حشام: ابا جان، ابھی آپ نے کھانا تو نہیں کھایا؟ کمال: نہیں بیٹا۔ حشام: اچھا تو میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ کمال: بیٹا میں تمہارے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا اور تمہارے خیمے ہی میں سوؤں گا۔ حشام خوش ہو گئے۔ کھانا چنا گیا، دونوں نے کھایا اور سو رہے۔ عیسائیوں نے بھاگ کر اپنے خیمے میں جا کر دم لیا۔ وہ سخت خوفزدہ اور بدحواس تھے۔ اپنے کیمپ میں پہنچ کر بھی انہیں یہی اندیشہ رہا کہ کہیں مسلمان وہاں بھی نہ آ جائیں اور لڑائی شروع نہ کر دیں، مگر خیریت ہوئی کہ مسلمان ان کے پیچھے لگے ہوئے ان کے کیمپ میں داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں سے یہ فروغ گزاشت ہوئی کہ وہ ان کے تعاقب میں ان کے کیمپ تک نہ گئے، ورنہ اسی روز جنگ کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ عیسائی بری طرح پسپا ہوتے تو ان کی جمعیت منتشر ہو جاتی اور ممکن تھا کہ بالڈون ثانی بھی ہزیمت کی خبر سن کر واپس چلا جاتا اور مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوتی، لیکن مسلمانوں نے اسی بات کو غنیمت سمجھا کہ اس روز انہوں نے اپنے سے دگنے دشمن کو ہزیمت دے کر پیچھے ہٹا دیا۔
इसी कामयाबी को उन्होंने बड़ी कामयाबी ख्याल किया। सच पूछो तो ये कामयाबी थी भी बड़ी, इसलिए कि एक अरसे से ईसाई हावी आ रहे थे। जो मुसलमान उनका मुकाबला करते थे वो उन्हें हजीमत देकर भगा देते थे और इस्लामी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर डालते थे। उनके मुकाबले में मुसलमानों को ये पहली कामयाबी हासिल हुई थी। इस कामयाबी ने मुसलमानों के हौसले बढ़ा दिए थे और ईसाइयों के हौसले पस्त कर दिए थे। फलक ने जिस वक्त सुबह जंग शुरू की थी उसे अपनी कामयाबी की पूरी उम्मीद थी। उस उम्मीद की भी यही वजह थी कि वो मुसलमानों की कोई हकीकत नहीं समझता था। उसे यकीन था कि वो मुसलमानों पर ज़रूर कामयाब होगा, क्योंकि वो समझ रहा था कि मुसलमान उसकी सिपा से आते हैं। मगर जब मुकाबला हुआ और मुसलमानों ने जान लड़ा दी, जिनसे उनकी दरीना रिवायात ताज़ा हो गई, तो ईसाइयों पर उनकी हैबत छा गई। उन्हें इमादुद्दीन जंगी पर बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उनकी उलुल अज़मी, बहादुरी और जुर्रत ने मुसलमानों को भी जर्री और मुस्तकिल मिजाज कर दिया था। फलक को उस हजीमत का इसलिए और भी मलाल था कि बाल्डोन सानी भी उसके पीछे लश्कर लिए आ रहा था। उसकी वजह से वो उसकी निगाहों में सबक हो गया था। उसे खौफ था कि वो वहां आते ही उसे सरजनिश करेगा। अब वो पिछता रहा था कि उसने बाल्डोन का इंतजार क्यों ना किया, क्यों उसके आने से पहले हमला कर दिया। लेकिन अब पिछताने से क्या हासिल था, जो होना था वो हो गया था। इससे उसे बड़ा गम और फिक्र हुआ था। वो सारी रात उसी फिक्र और अंदेशे में मुब्तला रहा। उसे ये तौफीक नहीं हुई कि अपनी कौम की लाशें दफन करा देता, ये देखता कि जख्मियों की मरहम पट्टी हुई या नहीं, लोगों पर हिरास तो नहीं छा गया है। दूसरे रोज सुबह हुई तो उसे ये खौफ लाहक हुआ कि कहीं मुसलमान मैदान में ना निकल आए। उसे ये बात मालूम थी कि ईसाइयों पर मुसलमानों की हैबत छा गई है। अगर मुसलमान मैदान में निकल आए तो ईसाई उनके मुकाबले में निकलने की जुर्रत ना करेंगे। अभी फलक ये सोच ही रहा था कि ईसाइयों में शोर हुआ। उसे यकीन हो गया कि मुसलमान मैदान में निकल आए। ईसाई उन्हें देखकर शोर कर रहे हैं। उसका दिल बहरे गम में डूब गया। वो मुर्दा दिली से अपने खेमे के बाहर आया। उसने खेमे के मुहाफिजों से पूछा, ये कैसा शोर हो रहा है? एक सिपाही ने जवाब दिया, बादशाह बाल्डोन आ गए हैं। यह सुनकर एक लहजे के लिए फलक का गम दूर हो गया। उसके चेहरे से खुशी टपकने लगी। मगर जब उसने ख्याल किया कि बाल्डोन आते ही गुज़िश्ता रोज की हजीमत पर उसे मलामत और सरजनिश करेगा, तो वो फिर गमज़दा हो गया। उसका चेहरा फिर उतर गया। वो चुपचाप अपने खेमे में चला गया और सरबा गिरेबान होकर बैठ गया। शोर दम बदम बढ़ता जा रहा था। जू जू शोर बढ़ता था, उसका दिल बैठता जाता था। वो चाहता था वहां से भाग जाए, मगर ये मुमकिन ना था। वो हरावल दस्ते का सिपह सालार था, कैसे भाग सकता था? वो ख्याल करने लगा, अगर वो कल की जंग में जख्मी हो जाता तो अच्छा होता, ताकि बाल्डोन ये समझता कि मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। मेरी जुर्रत में उसे शक न रहता। वो समझता मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। मुकाबले में जख्मी हो गया। सिपाह ने बुजदिली की। हजीमत लश्कर की कम हिम्मती की वजह से हुई, मगर वो जख्मी नहीं हुआ था। कमाल के मुकाबले से भाग आया था। उसने सोचा अब खुद ही अपने जख्म लगा ले और बाल्डोन के एहताब से बच जाए। लेकिन फौरन ही ख्याल हुआ कि अब जख्म लगाने से कोई फायदा नहीं। बाल्डोन को यह बात मालूम हो जाएगी। वो उन्हीं तफक्कुरात और परेशानियों में मुब्तला था कि उसके गुलाम खास ने हाजिर होकर कहा, बादशाह ने हजूर को याद फरमाया है। फलक को उसी बात का अंदेशा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने दिल से कहा, काश गुलाम ये खबर ना लाता। उसने अफसोसनाक नजरों से गुलाम को देखकर दरियाफ्त किया, कौन आया है? गुलाम ने कहा, शाही सफीर आया है। फलक, उसे यहाँ भेज दो। गुलाम चला गया। थोड़ी देर के बाद शाही सफीर ने खेमे में आकर फलक को सलाम किया। फलक ने उससे पूछा, क्या बादशाह को कल की हजीमत का हाल मालूम हो गया? सफीर ने जवाब दिया, जी हाँ, बहुत से सिपाही यहाँ से भागकर बादशाह के लश्कर में रात को पहुंचे थे। उनसे उन्हें हालात मालूम हो गए थे। वो पिछली रात को ही चल पड़े और दिन निकलते ही यहाँ आ पहुंचे। कल की लड़ाई के हालात मालूम करने के लिए आपको याद किया है। फलक बादरे नाखासा तैयार होकर सफीर के साथ चल पड़ा। उसने देखा शाही लश्कर खेमे नस्ब कर रहा है। वो बादशाह के सामने पहुंचा। बाल्डोन उस वक्त गुस्से में भरा हुआ था। फलक ने बड़े अदब से उसे सलाम किया। बाल्डोन ने कहा, फलक, ये क्या हुआ? फलक ने अर्ज किया, मुसलमानों ने हम पर हमला कर दिया। मुझे यकीन था कि मेरे साथ काफी लश्कर है, फतह हमारी होगी, मगर ईसाइयों की बुज़दिली ने जंग का पासा बदल दिया, हमें हजीमत हुई। बाल्डोन, मगर हमने सुना था तुमने खुद मुसलमानों पर हमला किया था। फलक, ये गलत है। हमला मुसलमानों ने किया, शायद इसलिए कि उन्हें मालूम था कि बहादुर बादशाह अजीम लश्कर लिए पीछे आ रहे हैं। फलक ने झूठ बोला। हमला उसने खुद किया था, मगर उस वक्त झूठ बोले बगैर चारा न था। उसने बादशाह की तारीफ की। उसका गुस्सा धीमा करने के लिए उसका अफसू कारगर हो गया। बादशाह नरम पड़ गया। उसने कहा, अगर ये बात है तो इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। फलक, मैं सच अर्ज कर रहा हूं। बाल्डोन, जंगी का लश्कर किस कदर है? फलक, सही तादाद तो मालूम नहीं है, मगर 15-20 हजार के लगभग है। बाल्डोन, और कुछ ज्यादा लश्कर नहीं है। मेरी सिपा उनको पीस कर रख देगी।
फलक, मुझे और मेरे हर सिपाही को इस बात का यकीन है, लेकिन बाल्डोन ने उसकी तरफ देखकर कहा, लेकिन क्या? फलक, मेरा ख्याल है कि जंगी को धोखा देकर उसके लश्कर पर शब खून मारा जाए। इससे हमारी थोड़ी सी सिपा उसकी फौजों को कुचल कर रख देगी। बाल्डोन, तुमने माकूल बात कही। इमादुद्दीन जंगी बड़ा बहादुर और जरी बताया जाता है, उसे जेर करने के लिए तदबीर मुनासिब है। फलक, अच्छा ये है कि उसके पास कोई पैगाम ऐसा भेजा जाए जिससे वो मुगालते में पड़ जाए और रात को जबकि वो और उसका लश्कर गाफिल हो उस पर हमला कर दिया जाए। जो सफीर फलक को लेकर आया था वो बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी था, उसका नाम बर्नार्ड था। उसने कहा, मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता, क्यों ना हम दिन ही में हमला करके मुसलमानों को पसपा करें। फलक को उससे कोई इदावत थी। उसने कहा, तुम इन रमूज को क्या समझो, तुम्हारा काम औरतों में बैठकर बातें बनाने का है। बर्नार्ड के चेहरे से मालूम हुआ कि उसे फलक की बात सख्त नागवार गुजरी है, मगर वो इस बात को पी गया। बाल्डो ने कहा, नहीं बर्नार्ड, फलक का मशवरा मुनासिब है, क्या तुम इस खिदमत को अंजाम दोगे? बर्नार्ड, मैं हर खिदमत अंजाम देने को तैयार हूँ। बाल्डोन, अच्छा तो तुम जंगी के पास जाओ और उसे पैगाम दो कि आज जंग मुलतवी है। बर्नार्ड, लेकिन क्या वजह बताई जाए? फलक, तुम कैसे अफसर हो कि वजह नहीं बयान कर सकते? मुझसे सुनो, जंगी से कहो कि आज लाशें मैदान से हटाई जाएंगी और ये भी कहो कि बादशाह मुसालहत करना चाहते हैं, कल शरायत सुलह मालूम करने के लिए सफ़ीर भेजे जाएंगे। बाल्डोन, ठीक कहा फलक ने। बर्नार्ड को फलक पर गुस्सा आने लगा, मगर वो चुप रहा। उसने कहा, बहुत खूब। बाल्डोन, अच्छा तो तुम अभी जंगी के पास चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो मैदान में आ जाए। बर्नार्ड, मैं अभी रवाना हो जाऊंगा। वो बादशाह को सलाम करके खेमे से निकल आया।